बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपने देखा हमने बजट पे बहुत काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह बजट पास हो गया। तो अब हमने कहा थोड़ा सा दुनिया को एक्सप्लोर करें, दुनिया में पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और दुनिया वालों के लिए पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें मेरा राब्ता अक्सर रहता था, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, कर्नल डॉक्टर अतीक साहब जो कि इस वक्त न्यूजीलैंड में हैं और पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो न्यूजीलैंड में क्या कर रहे हैं और हमारे लिए वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। We will rediscover the value of trust, the trust which blossoms within us, and it has blossomed throughout the ancestors, reached into our life, and now at this point in time we are going to rediscover. There are job losses, disruption. We are questioning our own existence. Heavens come down at your doorstep and says, "Oh man, tell me what you want and what you desire. And I am here to produce even a universe for that." डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम ऑन माय पॉडकास्ट। और सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप इतनी दूर कहाँ चले गए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बस एक छोटी सी कहानी है और वो है कि मैं पाकिस्तान में मैं अपने माँ बाप के साथ, एक बड़ी फैमिली थी, 8 बहन भाई थे हम लोग और मैं सबसे बड़ा था। हम्बल फैमिली बैकग्राउंड था और खारियाँ के करीब हमारा गांव है, ठुठारा बहादुर। तो मेरी पैदाइश वो खारियाँ के करीब ही झेलम में हुई क्योंकि मेरे वालिद साहब भी फ़ौज में थे और शुरू ही से मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ा ही रोल और सेल्फ़ अवेयरनेस के ऊपर बहुत तवज्जो दी। दीनी और दुनियावी और बेस्ट स्कूलों में मुझे एजुकेशन दी और जितनी उनके पास पैसे होते थे वो सारे मेरी एजुकेशन पे लगा देते थे और मेरी यही ख्वाहिश होती थी कि मैं अपने वालिद साहब की आंखों में ऐसे खुशी भरे आंसू देखूं कि जब मैं पोजीशंस लूं क्लास में और फिर आगे बढ़ता गया। मैं स्कूल में मैंने टॉप पोजीशंस ली, हेड बॉय बना, पाकिस्तान में इंग्लिश कॉन्टेस्ट को रिप्रेजेंट किया और 10वीं के बाद ही मैंने एक बोर्ड में पोजीशन ली और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, प्रीमियर एकेडमी ज्वाइन की। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ी मेहरबानी रही अल्लाह ताला की कि मैं अपने इस 4 साल जो JCB की ट्रेनिंग थी और PMA की ट्रेनिंग थी उसमें नुमायाँ कैडेट रहा और फर्स्ट 5 जो कैडेट पास आउट होते हैं एकेडमी से विद लॉट ऑफ ऑनर्स एंड यू नो बहुत सारी थिंग्स, उसके साथ मैं पास आउट हुआ और अपनी मर्ज़ी की यूनिट में गया। और फिर मेरा सफ़र वहाँ से शुरू होता है पाकिस्तान आर्मी इंजीनियर से और इस इंजीनियरिंग दौर में मैंने अपने 20 से 25 साल गुजारे और ना सिर्फ मैंने इंजीनियरिंग स्लॉट में काम किया बल्कि मेरा ज़्यादा इन्फेंट्री स्लॉट्स में भी काम रहा। मैं PMA में प्लटून कमांडर रहा, स्टाफ कॉलेज किया, डिप्लॉयड ब्रिगेड्स में ब्रिगेड मेजर रहा, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच और डिफरेंट किस्म के इंस्टीट्यूशंस में मैंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। इसी दौरान ही मेरी कमांड में काफ़ी, मैंने कमांड में भी रेगिस्तानों में भी की और फाटा पे भी की और सियाचिन ग्लेशियर्स में भी रहा। तो तमाम सर अंजाम देते हुए मुझे अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया कि मैं UK के साथ काम कर सकूं और पाकिस्तान आर्मी के बाद मैंने UK गवर्नमेंट के साथ काम किया, लंदन में काम किया और मैंने डॉक्टरेट की कि हमने एतमाद या ट्रस्ट कैसे बनाना है ह्यूमन का नॉन ह्यूमन के साथ। और वो मैंने ऑटोनमस लेवल कार्स पे किया जो कि ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन में आता है। दो कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी मैंने फिर ये और दुनिया को मैंने 100 साल का एक रोड मैप दे दिया कि किस तरह आपने AI टेक्नोलॉजी और ऑटोनमस टेक्नोलॉजी को ह्यूमन ने एड्रेस करते हुए डिजिटल बिल्ट एनवलप में जाना है। सो PhD करने के बाद मैंने ये महसूस किया कि प्रॉबेबली अब मुझे ज़रूरत है इंसान के ऊपर ज़्यादा काम करने की, ना कि ज़्यादा ज़रूरत है ऑटोनमस टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने की। बिकॉज मेरे ख्याल में AI टेक्नोलॉजीज़ बिल्कुल अपनी जगह ठीक हैं, यूज़र जो कि इंसान है उसने compete करना है, उसने अपने आप को बेहतर करना है। तो फिर मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में चला गया, मैंने अमेरिका से सर्टिफिकेशंस की, न्यूरोप्लास्टिसिटी में सर्टिफिकेशन की,
پھر میں نے MBA ایگزیکٹو کیا جس میں میں نے MBA نیورو سائنس میں کیا، اور اس طرح میرا سفر آگے بڑھتا گیا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی میں نے یہاں پہ آکلینڈ ٹرانسپورٹ، یہاں کی یونیورسٹیاں اور UK کی یونیورسٹیوں میں خدمات سر انجام دی، اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ آکلینڈ ٹرانسپورٹ کو جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ابھی اس وقت میں پورے آکلینڈ کے بریجز کو اور سپر سٹرکچرز کو میں دیکھ رہا ہوں، اور ہیوی ہالج انڈسٹری کو بھی دیکھتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک بہت بڑا پیشن ہے جو میں آپ سے آج بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بچپن سے ہی ایک شہادت کی خواہش آپ کو پتہ ہے کہ ہم ساروں میں ہوتی ہے، اور وہ ابھی تک تھی جب میں نے یہاں پہ دیکھا کہ ہمارا پڑوسی ملک جو کہ وہ FTA کار ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ، اور اسپیس میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اور ان کے پڑوسی ملک کے جو ابھی نیکسٹ منتھ میں ان کے پرائم منسٹر بھی یہاں پہ آ رہے ہیں، نریندر مودی صاحب، تو میرے دل میں بھی خیال آیا اور میں نے پاکستان نیوزی لینڈ بزنس کونسل کو جوائن کیا اور ایک داغ بیلٹ رکھی آج سے 5-6 مہینے پہلے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ مجھے سپورٹ ملی پاکستان سے، پاکستان کے اداروں سے، اور یہاں نیوزی لینڈ میں ٹاپ لوگوں کے ساتھ، اور میں ایز اے ڈائریکٹر آپریشن پاکستان نیوزی لینڈ بزنس کونسل، میں نے کہا کہ سب سے بڑا کام جو ہے وہ کیسے خدمت کی جا سکتی ہے پاکستانیوں کی، اور اسی طرح نیوزی لینڈز کی بھی آپس میں، کیونکہ ایک بہت بڑا گیپ میں نے دیکھا، اور گیپ یہ تھا کہ نیوزی لینڈ ایک ٹاپ آف دا لائن کنٹری ہے، اور ہمارے لوگوں کو بھی سوائے کرکٹ کے اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اس نیوزی لینڈ جو کہ رقبے کے حساب سے UK سے بڑا ہے اور پاپولیشن کے حساب سے ہماری ساتھ یونین کونسل سے بھی کم ہوگا، تو اس کو کیسے ہم لنکیجز کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان نہ نیوزی لینڈ کے راڈار پہ ہے اور نہ نیوزی لینڈ پاکستان کے، اور پاکستان کا ہائی کمشنر یہاں پہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان ان ریٹرن پاکستان میں کوئی ایمبیسی نہیں ہے۔ پاکستان میں نیوزی لینڈ کی ایمبیسی کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے اپنے دور میں جس میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے آپس میں روابط بڑھے، ہم نے دونوں کنٹریز نے مل کے کوئی کام نہیں کیا اس کے اوپر۔ یہ کام جنرلی شروع ہوا 2009 میں، اور پھر کچھ 2021 میں پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب یہاں پہ آئے تھے اپنے دور میں، تو یہاں پہ لوگوں نے کہا ان کے اپنے دور حکومت میں کہ یہاں پہ کوئی پاکستان کی ایمبیسی نہیں ہے، کوئی ہائی کمشنر نہیں ہے، آسٹریلیا سے ہمیں دیکھا جاتا ہے وہاں پہ ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہے، تو بیکاز آف ہز گڈ ول اور ان کی وجہ سے یہاں پہ ایمبیسی جو پاکستان کی ہے وہ ولنگٹن میں اس کو داغ بیل رکھی گئی، لیکن انفارچونیٹلی پھر اس کو پرسو نہیں کیا گیا۔ ہماری جو ڈفرینٹ گورنمنٹس آئیں ان کے ریڈار پہ نہیں تھے، پولیٹیکل ریڈار پہ نہیں تھے، جس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ جو نیوزی لینڈ سے رابطے استوار کرنے چاہیے تھے، اور یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ نیوزی لینڈ خوراک پوری دنیا کو دے رہا ہے، نمبر 1 ہے، نہ صرف خوراک دے رہا ہے بلکہ چائنا کو ڈیری ملک دے رہا ہے، مڈل ایسٹرن کنٹریز کو خوراک دے رہا ہے، ٹاپ آف دی ایج اکانومی ہے، سیفسٹ کنٹری ہے، رول آف لا ہے، کامن ویلتھ کا بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری ہے، ہم اس کے ساتھ روابط کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہماری انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن میکنگ میں کہیں گیپ رہے، اور ان گیپ کی وجہ سے لاسٹ جو بات ہوئی وہ 2021 میں ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوئی تھی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان، اور اس کے اوپر بھی کوئی بہت زیادہ کام نہ ہو سکا، اور سنس دین ابھی تک ہم لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو اس طریقے سے باہمی روابط نہیں استعمال کر سکے جس طرح کہ ایک گلوبل ورلڈ میں دنیا آپس میں راستے استوار کرتی ہے۔ عتیق بھائی میں سمجھ گیا، لیکن ایک چیز میرے ناظرین کے لیے، آج اگر میں نے نیوزی لینڈ آنا ہے تو میں ویزا کیسے اپلائی کروں گا؟ جی اسی طرح کی کیا آپ کو کرنا پڑے گا VFS گلوبل کے ذریعے، کیونکہ وہ وہاں پہ ان کا آئی تھنک دبئی میں ان کا آفس ہے، اور وہاں سے وہ اپنا سارا سرٹیفکیشنز، یہ جو آپ کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور
باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ بیٹھ کے کرتے ہیں, اور وہاں سے ہی آپ کی اسکلڈ امیگریشن بھی ہوتی ہے, وہیں سے آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا بھی تھرو پروسیس ہوتا ہے. اور اسی لیے ہم نے, چونکہ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہم پاکستان نیوزی لینڈ بزنس کونسل کو کر رہے ہیں, حرکت میں لا رہے ہیں, اور اسی سمٹ میں ہم یہ بات ریز کر رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں یہ آواز کہ بہت ہی ضروری ہے ایک ایمبیسی کا ہونا پاکستان کی, ان پاکستان کے اندر نیوزی لینڈ کی ایمبیسی کا, اور دیٹ از بہت ہی ہمارے لوگوں کے لیے اور نیوزی لینڈ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. عتیق بھائی ایک اور چھوٹا سا کوشچن ہے. جی آپ نے جیسے بتایا جنرل پرویز مشرف صاحب وہاں پر آئے اور اس جی کے بعد نیوزی لینڈ میں پاکستان ایمبیسی بنی, تو جی اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہاں پہ ہمارے ایمبیسڈر وغیرہ آتے رہے ہوں گے. مجھے نہیں پتا ان کا کتنا ٹینیور رہا ہوگا کسی بھی ایک ایمبیسڈر کا. جی آپ بجائے پولیٹیکل گورنمنٹ کو بلیم کرنے کے, فارن آفس کو بلیم کرنے کے, یہ تو کام ہمارا جو پاکستانی ایمبیسڈر نیوزی لینڈ میں تھا اس نے کنونس کرنا تھا نیوزی لینڈ کو کہ وہ پاکستان میں نیوزی لینڈ کی ایمبیسی اوپن کرے. تو کیا مطلب یا تو اس کو انکار ہو گیا, اس کی کوئی ریزن ہوگی, تو یا وہ فیل ہو گیا یا وہ کنونس نہیں کر پایا. آپ کی فائنڈنگ کیا ہے اس کے اوپر؟ ہاں, میری فائنڈنگ, میں آپ کو تھوڑا سا باہر کے ملکوں میں, چونکہ یو کے میں رہا ہوں اور پھر 2017 پہ یہاں آیا ہوں, یہاں مجھے 8 سال ہو گئے ہیں, اور دس از دا فرسٹ ٹائم کہ میں نے جب اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے اس لیول پہ, جو انٹرنیشنل لیول پہ ورلڈ کلاس اسپیکنگ کے اندر, اور پھر پاکستان نیوزی لینڈ بزنس کونسل کے اندر, پھر ایز اے نیورو سائنٹسٹ, تو میں ان ٹچ ہوا ہوں ان پاکستان ہائی کمشنر آفیسز سے. دیکھیں, پاکستان ہائی کمیشن جہاں پہ بھی موجود ہے نا, وہ آئسولیشن میں کام نہیں کر سکتا. وہ ڈپلومیٹک مینوورز اچیو کر سکتا ہے جہاں پہ پش آف دی گورنمنٹ, جو بیک اینڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کا ضروری ہے. ون اینڈ پہ اگر آپ یہاں پہ اس طرح کریں گے کہ یہاں کے پرائم منسٹر کے پاس آپ چلے جائیں گے, یہاں کے آپ فارن منسٹر کے پاس چلے جائیں گے, ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے. لیکن جب تک بیک گورنمنٹ جو ہماری ہے, جو کہ ہمارے پاکستان کے اندر گورنمنٹ ہے, ان کا ول اینڈ ڈٹرمینیشن وہ سپورٹ نہیں کرتے فارن آفس کو, اس کے ڈپلومیٹک منوورز کو, تو اٹ از ریئلی ناٹ پاسبل فار سنگل ہینڈلی کہ ہمارا پاکستان ہائی کمشنر کچھ کام کر سکے. ہیونگ سیڈ دیٹ, آف کورس کام ہونا چاہیے تھا, مزید ہونا چاہیے تھا, اس میں آپ کی بات بالکل بجا ہے. لیکن جو ہم عموماً ہماری جو قوم ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بحیثیت قوم ہم اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب کوئی کرائسس پیدا ہو جاتا ہے, اور اس وقت ہمیں کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جو دنیا پہ ٹاپ لیول کا کام ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ہم ابھی پاکستان کی جو دو ڈفرینٹ گورنمنٹس آئی ہیں, وہ اپنے سرکل آف سیفٹی, جو ان کا ایک اپنا رہنے سہنے کا ہے جس کے اندر وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, اس سے باہر نکلنا, ون سٹیپ آؤٹ جانا, اور دنیا کے آخری کونے تک اس سوچ کو لے کے جانا, اور پھر اس کو ریچارج کرنا اس انرجی کو, اس کے لیے بڑے ہی لیڈرشپ, ویژن اور وزڈم کی ضرورت ہے, جو کہ میرے خیال میں ہمارے پاس لیڈر موجود ہیں, ول بھی پروبیبلی موجود ہے. اونلی دا تھنگ از کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکسل کریں, اپنے آپ کو یہ دیکھیں, پوزیشننگ کو دیکھیں کہ ہم صرف ایک دو لیڈر یا انسٹیٹیوشن یا ایک دو انسٹیٹیوشن کے اوپر نہ ڈیولپ کریں, بلکہ ایک اوور آل ایک کانٹریکچل انسٹیٹیوشنل بنائیں جس کے اندر ہمارے سارے انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اوپر بڑھیں, فارن پالیسی میں, اکنامک پالیسی میں, اور دنیا میں گلوبلی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مڈل پاور کے طور پہ ابھی سامنے آنا ہے, تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. عتیق بھائی, ابھی آج کل نیوزی لینڈ میں جو پاکستانی ایمبیسڈر ہیں ان کا کیا نام ہے؟ یہ ڈاکٹر فیصل عزیز ہیں. آپ کا ڈیفینیٹلی ان سے رابطہ رہتا ہوگا, ملاقات ہوتی ہوگی. جی, متعدد بار. وہ ماشاءاللہ بڑے ڈائنامک انسان ہیں, اور ان کی وجہ سے میرے خیال میں یہ جو پاکستان نیوزی لینڈ بزنس کونسل ابھی وجود میں آئی ہے, اور جو ہم نے نیوزی لینڈ کامن ویلتھ ایک اور انسٹیٹیوشن کو ریز کیا ہے, ان میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. اور پھر ابھی جو SIFC کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی, نیشنل کوآرڈینیٹر کا جو DG ہیں, انہوں نے یہ آرگنائز کی تھی, تمام پاکستان کے کامرس, چیمبر آف کامرس کو بٹھا کے بات ہوئی تھی, تو اس میں بھی آپ نیشنل کوآرڈینیٹر جنرل سرفراز کی بات کر رہے ہیں یا جناب اسد کی بات کر رہے ہیں؟
میں جنرل سرفراز کی بات کر رہا ہوں. اوکے. بیسیکلی جنرل سرفراز کی ہمہ گیر شخصیت، اور پھر ان کے جس طرح کے آپ کو پتا ہے کہ از اے ٹرو جینٹل مین، اور جس طرح آپ اینڈ ٹرو سولجر ایز ویل. یس. تو انہوں نے I met him thrice or 4 times. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیٹس گریٹ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نہ صرف میرے کورس میٹ ہیں، میرے ساتھ ان کا پچھلا 30-32 سال کا میرا سفر ہے. اسٹاف کالج ہم نے اکٹھا کیا، پھر بہت سارے لیول پہ ہم اکٹھے رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایس آئی ایف سی نے بھی ان کے دور میں اراؤنڈ $3 بلین یہ 2022-23 میں انویسٹمنٹ لے کے آ گیا تھا. اینڈ دین انہوں نے 1 ونڈو آپریشن بھی شروع کیا، جس میں 18 منتھ کا پیریڈ کم کر کے ایس آئی ایف سی نے 6 منتھس پہ لے آیا ہے فارن انویسٹمنٹ کے لیے. اور ڈفرینٹ ڈیسک بنائے ہیں جو کہ ڈفرینٹ، فار ایگزامپل ہمیں جو ڈیل کرتا ہے وہ چائنا اور چائنا کا ڈیسک ہے، وہ ہمیں ڈیل کر رہا ہے یہاں پہ نیوزی لینڈ کو. سو یہ ان کی وجہ سے پھر ایس آئی ایف سی آن بورڈ ہوئی. پھر آسٹریلین ہائی کمشنر بھی آن بورڈ آئے، وہ بھی بڑے اچھے انسان ہیں. اور اس طرح ڈاکٹر فیصل عزیز، وہ تو پہلے ہی اس انیشیٹو کے حق میں تھے. تو یقین کریں کہ ابھی اتنی اچھی ٹیم بنی ہے کہ پاکستان ابھی انشاءاللہ تعالی دنیا کے اس کونے میں جہاں پہ سورج نمودار ہوتا ہے، اور اس کونے میں بھی پاکستان کی مشعلیں روشن ہوں گی، اور ہمارے ملک کے جو عام لوگوں کے ان کی ترقی ہوگی، ہمارے منصوبوں کی ترقی ہوگی. عتیق بھائی ایک کوشچن ہے یہاں پہ. جی ڈیفینیٹلی فیصل عزیز صاحب بہت ڈائنامک آدمی ہوں گے. اگر آپ جواب دینا چاہیں تو آپ جواب دے سکتے ہیں، ورنہ آپ پاس کر دیجیے گا، کوئی ایشو نہیں. فیصل عزیز صاحب سے آپ کی ڈیفینیٹلی بات ہوئی ہوگی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. انہوں نے ایفرٹ کی نیوزی لینڈ کی امبیسی پاکستان میں اوپن کروانے کے لیے، تو کہاں پہ ان کو رکاوٹ کہاں پہ ملی؟ جی بیسیکلی دیکھیں، اب اس سٹیج کے اوپر امپورٹنٹ ہمیں دیکھنا چاہیے انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن میکنگ کی کمی ہے. ڈیسیژن میکنگ اس طرح کمی ہے کہ ڈاکٹر فیصل عزیز صاحب نے مجھے آج سے 6 منتھس پہلے، ابھی پی این بی سی نہیں بنی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی آئی ٹی کا ایک پیپر اور ایک ایجوکیشن کا پیپر لکھ کے دیں، کیونکہ میں نے اپنی گورنمنٹ کو دینا ہے، اور تاکہ وہ اس کے اوپر عمل کریں. پھر ایک ایگری ٹیک کے اوپر پیپر ہو، کیونکہ ایگریکلچر میں بہت کام ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. تو یہاں پہ ایگری ٹیک ہے، یہاں پہ پریسیژن فارمنگ پہ کام ہوتا ہے. اور ایجوکیشن ریلیٹڈ پائپ لائن کے اوپر ہم بات کریں تو انہوں نے 2-3-4 پیپر ڈیولپ کیے اور ہماری گورنمنٹ کو بھی بھجوائے. بٹ انفارچونیٹلی پھر اس طرح کا اس کے اوپر کوئی رسپانس سامنے نہیں آ سکا. تو میں نے پھر بعد میں پوچھا بھی اپنے فیصل عزیز صاحب سے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے سارے ڈاکومنٹ بھی بھجوا دیے ہیں، کنسرن سرکلز کو بھی بتایا ہے، اور ہوپ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ تھوڑے سے اس طرف متوجہ ہوں گے. بیکاز آپ دیکھیے کہ گلوبل سین پہ ہو کیا رہا ہے، دنیا کے ٹاپ ممالک ہو کیا رہا ہے اس وقت. اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ اس وقت آپ کا پڑوسی ملک وہ تو ڈپلومیٹک منورز کے اوپر ڈپلومیٹک منورز کر رہا ہے. ان کا پرائم منسٹر یہاں پہ پہنچ رہا ہے. انہوں نے صاحب کا بار بار پڑوسی کہا ملک ہمارے ہندوستان کی طرف اشارہ ہے، اس کو تو ہم نے ٹھنڈا کر دیا ہے میرے خیال میں ہمارے سی ڈی ایف نے. جی بہت اچھی جی اس کی جتنی ڈپلومیسی تھی، اس کی جنگ کا جتنا شوق تھا، وہ الحمدللہ آرمی چیف نے بالکل سکون سے بالکل مودی صاحب کو سکون دے دیا ہے. جی ایبسلوٹلی رائٹ. میں اس پہ ہیڈس آف ٹو دا انسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ لیڈرز آف دا پاکستان. انہوں نے پاکستان کا نام ایسے وقت میں روشن کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم کس طرح کے پرابلم میں انوالو تھے اکنامکلی، اور سو مینی ادر سوشلی اینڈ دین مورلی اینڈ مٹیریلی، جس میں اللہ تعالیٰ کی بھی خیر بہت بڑی اس میں ہمارے لیے مدد شامل حال ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ اونلی ون، ایک انسٹیٹیوشن کام نہیں کر سکتا، یا ایک لیے ہمیں ساروں کو مل کے کام کرنا ہے. اور جب ہم نے مل کے کام کرنا ہے تو ہم نے ٹھیک ہے ایک میدان میں شکست تو نہیں ہے، لیکن کمپیٹ اگر ہم کر رہے ہیں کسی بڑی پاور سے، کیونکہ ہمارے سے 10 ٹائمز بڑا ہے ہمارا پڑوسی ملک، اور ڈپلومیٹک منورز ہر جگہ وہ کرتا ہے، وہ اپنے طریقے سے انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن میکنگ بھی ہے اس کے پاس. تو ہم نے اس کو بڑا ہی سنجیدگی سے لینا ہے، اور وہ سنجیدگی سے لیتے ہوئے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ترقی میں دیکھیں یورو زون ایک بنا، سارے ملک بنے، اور یورپین بھی آپ ایک جگہ سے چلے جائیں تو دوسری جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، سارے کنٹری یکجا ہوتے ہیں. اس طرح ہم نے دیکھنا ہے کہ اس اکنامک پاور میں
ہماری کیا گنجائش ہے دنیا کی ورڈ، اور کس طرح ہم نے مل کے دیکھنا ہے کہ دنیا کی دوسری پاورز ابھر رہی ہیں. فار ایگزامپل انڈیا از اے بگ پاور. انڈیا یونائٹڈ اسٹیٹ یا برازیل یا چائنا اور ان کے بعد اپنے آپ کی پوزیشننگ مضبوط کر رہا ہے. تو وائی ناٹ ہم اکنامیکلی جوائنٹ کیوں نہیں بن سکتے؟ اگر ہم ایک اینڈ پہ نیوکلیئر ٹاپ موسٹ چیز کر سکتے ہیں، میزائل ٹیکنالوجی میں، ڈرون ٹیکنالوجی میں، نان کانٹیکٹ وارفیئر میں، ایسیمیٹرک وارفیئر میں، ہماری بیٹل ہارڈنڈ قسم کی فوج ہے، ٹاپ آف دی لائن چیزیں ہیں ہمارے پاس اس ڈیفنس ٹیکنالوجی میں. سو وائی ناٹ ان اکنامک ٹیکنالوجی ایز ویل. تو ہمیں میرے خیال میں عتیق بھائی، اس میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ایک بجٹ کے اوپر نا ٹیکسیشن کے اوپر ایک سیمینار ہوا، تو میں نے وہاں پہ لائٹر ٹون میں کہا کہ ہمارے آرمی چیف کو نا ایک مارکہ حق پاکستان کے ٹیکسیشن کے میکانزم پہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. جی 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 بالکل صحیح آپ نے کہا. اور اس میں ابھی ایک فرد واحد اور ایک انسٹیٹیوشن کئی محاذ پہ ایک ساتھ، آپ کو پتا ہے کہ جب لڑتا ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر انسٹیٹیوشن کو وہ ٹھیک کرے، بٹ میرا کہنا ماننا یہ ہے کہ اٹ از ناٹ کہ ہم ہر طرح سے ایک ہی بندے کو ایٹ اے ٹائم ڈفرینٹ محاذ کے اوپر لے کے چلے جائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو ہاتھ بننے کے بعد اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کے ساتھ ہاتھ ملا کے آگے بڑھیں. سو ایک انسٹیٹیوشن پہ بینک کرنے کی بجائے ہمیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کو دیکھیں، مہارت ہے ہماری فارن پالیسی اینڈ ڈپلومیسی اینڈ ملٹری اسٹرگل اینڈ آل ادر تھنگز. ہمارا انسٹیٹیوشن بہت مضبوط ہے، ٹاپ آف دی لائن ہے لیڈرشپ کے میدان میں، نوٹ کمپیریبل ان اینی ایون امیرکا اور اینی کنٹری ان دا ورلڈ، رائٹ. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ مل کے ہم اگر ہر محاذ پہ کہیں گے کہ جی ہمارا اسٹیبلشمنٹ یا ہمارا وہ یہ ٹھیک کرے، یہ ٹھیک کرے، یہ ٹھیک کرے، اور اسی کی طرف دیکھنے دیں گے، تو یہ تو ہم نے سارے کا سارا اس کے سپرد کر دیا. اور وہ پھر ایک انسٹیٹیوشن کتنی جگہوں پہ گھس سکتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اکیلا انسٹیٹیوشن کر سکتا ہے. ہاں یہ ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ شارٹ ٹرم وہ مدد کرتا رہے ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس کی ان ڈفرینٹ ایریاز، جس کے اندر جسٹس ہے، جس کے اندر کرپشن دور کرنا ہے، جس میں ٹیکسیبل نظام ہے، پالیس سسٹم ہے، جس کے اندر ہمارے سیف سٹی اینڈ کوریڈورز بن رہے ہیں، انسٹیٹیوشنل کوریڈورز بن رہے ہیں، گوادر ہب اینڈ دس اکانومی بن رہی ہے، اس کو لے کے ڈفرینٹ پیرلل انسٹیٹیوشنز کی مدد کر کے آگے بڑھے. دیٹ از اے وے فارورڈ جو کہ میرے خیال میں ہمیں کرنا چاہیے. بیکاز لائک انسٹیٹیوشن اپنی جگہ ہمارا قائم ہے، لیڈرز ہمارے انسٹیٹیوشن کے ٹاپ پر ہے. جیسے کہ میں نے دیکھا کہ فرام ویری ہمبل فیملی بیک گراؤنڈ، جیسے کہ میرا تھا، تو ہمارے لیڈر کا بھی اسی طرح ہی ہے، اپنے چیف کا بھی. سو ساروں کا ایک ہمبل بیک گراؤنڈ ہم نے سب دیکھا ہے. ہم سب ملک کے لیے قربان ہونا چاہتے ہیں اور ہم ایک ویژن کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن فوج کی مدد کے لیے ہمیں عوام چاہیے، اور عوام کے انسٹیٹیوشنل پلرز کو حرکت کرنی پڑے گی، اور وہ ساتھ میں ہاتھ ملا کے چلیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. اینڈ دس از دا وے فارورڈ. باقی قومیں اسی طرح کرتی ہیں، باقی قومیں اسی طرح اپنی دوسرے لوگوں کو اوپر اٹھاتی ہیں. آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی بھی قوم بڑی ہے تو اس کے انسٹیٹیوشن سارے مل کے ایک دوسرے کو بڑھاتے ہیں. یہ جو آپ نے پاکستان بزنس کاؤنسل بنائی ہے اور اس جی کا کوئی آپ 26 جون کو ایک سیمینار کرنے جا رہے ہیں، جی جی یہ مطلب آپ نے کیوں جوائن کیا اور اس کے پیچھے آپ کا ایم کیا ہے؟ اوکے. سو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ جب میں یہاں پہ آیا ہوں نا، تو یہاں پہ ایک بہت بڑا خلا تھا. خلا یہ تھا کہ پاکستان جیسا کہ نہ نیوزی لینڈ کے ریڈار پہ نہ نیوزی لینڈ پاکستان میں کوئی روابط نہیں ہے. اینڈ آؤٹ آف دا سڈن میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک کے یہاں سے اتنے زیادہ روابط بڑھ گئے ہیں اور وہ لوگ اکنامک منورز کر رہے ہیں. تو مجھے یہ خیال آیا کہ وائی ناٹ ہمارے بھی کوئی ایسا انسٹیٹیوشنل میکانزم ہونا چاہیے جہاں پہ ہم ان کے پالیٹیشینز، ان کے پرائم منسٹرز کو ملیں، ان کے وائس چانسلرز آف ایجوکیشنز کو ملیں، ان کے کمیونٹی کے ٹاپ لیڈرز اینڈ ڈپلومیٹس کو ملیں، اور تاکہ ان کو ملنے کے بعد ہم ان کو روابط ایک فیسیلیٹیشن ڈیسک کو جو کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اور ہماری ایک انسٹیٹیوشنل بیک اینڈ ڈپلومیسی کریں، جس کی وجہ سے ہم اپنے جو تجارتی ہیں، فارن ایکسچینج ہے، اپنی انڈسٹری کو پاکستان میں مضبوط کر سکیں. سو پاکستان نیوزی لینڈ کونسل اسی لیے وجود میں آئی، اور اس کے اندر 5 ممبرز بھی ہیں اس کے، جس کے اندر چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، ڈائریکٹرز ہیں 2-3، ٹریجرر ہیں، اس طرح.
اب ان کا بیسیکلی مقصد جو پہلا انیشیٹو ہم نے لیا ہے وہ لیا ہے یہ 26 جون کا ایونٹ. اب یہ 26 جون کا ایونٹ آکلینڈ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں ہو رہا ہے جہاں سے میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے بائی دا وے. اور آکلینڈ یونیورسٹی ٹیکنالوجی کے علاوہ یہاں پہ 8 یونیورسٹیز ہیں نیوزی لینڈ کی جو دنیا بھر کی ٹاپ موسٹ 3% یونیورسٹیز میں آتی ہیں بائی دا وے. سو آکلینڈ یونیورسٹی ٹیکنالوجی میں ہم یہ ایونٹ 26 جون کو کر رہے ہیں. اس میں ہم نے SIFC اور جیسے میں نے اب بتایا کہ ڈفرینٹ اداروں کو دن رات محنت کر کے ایز اے والنٹیریلی بیسس ہم نے ان کو انویٹیشنز دیے ہیں, ہم نے ان کو کانسیپٹ نوٹ دیا ہے, انہوں نے کانٹینٹ میں نے سارا بنایا ہے, اس پورے سمٹ کو آرکیٹیکٹ کیا ہے. اور پھر میں آکلینڈ یونیورسٹی ٹیکنالوجی کے بندوں سے ملا ہوں. پھر ہمارا جو چیئرمین نوید حمید ہے وہ پالیٹکس کو دیکھ کے وہ ان کے پولیٹیشنز کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح ہائی کمشنر آن بورڈ پہ ہیں, آسٹریلیا کے ہائی کمشنر جو پاکستانی ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اس سمٹ میں. اس کے علاوہ ہائی کمشنر آف جو ہمارے اپنے ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں, منسٹریز کے ریپ جو نیوزی لینڈ کے ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں. جو اس میں گیپ مجھے نظر آ رہا ہے ایٹ دا مومنٹ سنس اٹس فرسٹ انیشیٹو, ہم نے پاکستانی گورنمنٹ کو بھی اپروچ کیا, پاکستان کے HEC کو, PEC کو, یونیورسٹیز کو, چیمبر آف کامرس کو, بٹ انفارچونیٹلی جس کو بھی اپروچ کرتے ہیں ایک تو ان کی طرف سے پہلے تو جواب نہیں آ رہا ہوتا, اور جب جواب آتا ہے تو یہ ہماری تھوڑی سی بن گئی ہوئی ہے اوور اے پیریڈ ٹائم روایت کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں آپ پیسے دیں اور تب ہم وہاں پہ جائیں گے, ہمارے ٹکٹ کروائیں تب ہم جائیں گے, جبکہ ہم لاڈجنگ ہوٹل جی ہوٹل کروائیں, ٹکٹ کروائیں, ہمیں اٹھائیں بٹھائیں, ہمیں سیر کروائیں اور یہاں پہ ایک ٹورزم پیکج ہمیں دیں تو ہم آپ کے اس ملک میں آتے ہیں. جبکہ اگر وہ دیکھیں تو اپنا پاکستان کے اندر ہی نا جتنا وہ ٹورسٹ پیکج مانگتے ہیں نا کہ ہمیں سارے کا چاہیے, پاکستان کے اندر 2 4 یا 15 دنوں میں ایک شادی پہ اڑا دیتے ہوں گے. میں آپ کو یہ صحیح ریئلسٹکلی بتا رہا ہوں. لیکن چونکہ یہ نیشنل پرپز کا کام ہے, اس کو نیشنل پرپز کی طرح لینے کی بجائے ہم اس کو لیتے ہیں ایز اے ٹورسٹ پیکج, ایز اے ریلیکسیشن پیکج. اور ہمارا جب مائنڈ سیٹ یہ ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم گروتھ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. تو میری جو موومنٹ ہے بیسیکلی بچپن سے لے کر آج تک, اور ابھی میں کنٹیجیس ٹرسٹ موومنٹ پہ بات کر رہا ہوں جس کے میں 3 لیئرز کی بات کرتا ہوں. میں اس موومنٹ کو پوری دنیا میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں جس کی بنیاد میں نے یہاں پہ رکھ دی ہے نیوزی لینڈ کے اندر. اور میں ابھی آسٹریلیا گولڈ کوسٹ بھی گیا ہوا تھا, اسی سلسلے میں نے وہاں کی انڈسٹری سے بھی بات کی ہے. بیسیکلی کنٹیجیس ٹرسٹ ہے کیا, وہ تھوڑا سا میں نظر میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہوں. یہ ٹرسٹ ہے اپنے اندر, اور اپنے اندر ڈیولپ کرنا کوگنیٹو پاورز کو تھرو بیسیکلی برین سائز کا استعمال کرتے ہوئے, تاکہ ہم انسانوں سے انسانوں کے روابط کو بڑھائیں اور انسانوں سے جو آگے ہمارا پرابلم آ رہا ہے اس کو سمجھیں. وہ ہے AI یا روبوٹک سسٹمز, ان کے ساتھ کیسے ٹرسٹ قائم کرنا ہے اور ان کی پرولیفریشن ہوتے ہوئے ہم نے کس طرح کمپیٹ کرنا. تو یہ اس میں نے فریم ورک بنائے ہیں جس کے اندر نمبر 1 فریم ورک ہے میٹا اویئرنیس. میٹا اویئرنیس ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اس کے علاوہ رومی کہتے ہیں, اس کے علاوہ آپ نے ٹرکش ڈرامے میں دیکھا ہوگا کہ وہ بزرگ تھے ولی تھے, وہ بات کرتے ہیں اس مسئلے پہ کہ سیلف اویئرنیس نفس کی اب قسمیں 7 قسمیں ہیں. اینڈ دین میٹا اویئرنیس بھی بیسیکلی اسی کانسیپٹ کو لے کے ہے کہ ہم نے سیلف اویئرنیس کریٹ کرنی اپنے اندر کہ ہم کیا ہیں, خود ہی کو پہچاننا ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنا, اپنے پرپز کو سمجھنا ہے کہ کیوں دنیا میں آئے تھے, اور پھر اپنے سراؤنڈنگ ایریاز کے پرپز جس میں انسان بھی ہیں اور ہائیبرڈ سسٹمز بھی ہیں ان کے ساتھ کس طرح روابط کرنا. دس از میٹا اویئرنیس. سیکنڈ ہے میٹا فلرشنگ. میٹا فلرشنگ ہے جب ہم جان لیتے ہیں اپنے آپ کو, اور جب جان لیتے ہیں باہر کے سسٹم کو, تو تب ہم فلرشنگ سٹارٹ کرتے ہیں. میٹا ڈیٹا کا آپ نے نام سنا ہوگا, میٹا ڈیٹا آف ڈیٹا. میٹا اویئرنیس ہے اویئر آف بینگ اویئرنیس. عتیق بھائی, آپ نے ابھی جتنی بات چیت کی ہے نا بہت ہارڈ کور چیزیں آپ نے بتائی ہیں. اب سوال میرا یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے آپ کا یہ جو بزنس کونسل کی میٹنگ ہے 26 کو یہ کامیاب ہو, آپ کا میسج کنوے ہو دنیا میں بھی اور ایٹ لیسٹ پاکستان میں بھی, ان کو بھی کو
कुछ सोए हुए जाग जाएं थोड़े से, पर थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ेगी, स्पेशली इन 3-4 माह की, क्योंकि जो हम ईरान और अमेरिका वॉर में फंसे हुए थे, हमारा फॉरेन ऑफिस, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ साहब, तो उम्मीद है, और मुझे ये उम्मीद है हमारे इस पॉडकास्ट के बाद कुछ ना कुछ फॉरेन ऑफिस जरूर जागेगा। अब थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, एक आम आदमी जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, फर्ज करे मैं हूं, मेरे लिए न्यूजीलैंड में क्या अपॉर्चुनिटी है? आप जी जो इतना न्यूजीलैंड का कह रहे हैं बहुत अच्छा है, मतलब आप कह रहे हैं कि हम वहां पे इन्वेस्टमेंट लेकर आए, इधर पाकिस्तान में हम ये माहौल बना रहे हैं कि न्यूजीलैंड वाले पाकिस्तान आके इन्वेस्टमेंट करें, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो पाकिस्तान के लीडर्स जो इस वक्त हैं, उनको मुबारकबाद कि इस सारे हालात में, और मैं ये महसूस करता हूँ कि प्रॉबली ये एक रीज़न है कि चूँकि ऑयल एंड गल्फ क्राइसिस हो गया था, जिस वजह से डेलीगेशन की उस तरफ विजिट भी और फंडिंग भी रुक गई थी, ये प्रॉबली अनदर हो सकता है। बट इन एनी केस पाकिस्तान को इस मुकाम पे लाने वाले प्रेजेंट लीडर्स हैं जो कि आपने नाम लिए। हैविंग सेड दैट, अब मैं आपको थोड़ा सा ना एक कॉमन इंसान के हिसाब से, एक जो उभरता हुआ जवान है उसके हिसाब से बताता हूँ, या एक फैमिली वाला बंदा है उसके हिसाब से फिर बताऊंगा, और फिर मैं एक बिजनेसमैन वाले बंदे के लिए बताऊंगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सो सबसे पहले एक तो और चीज इसके साथ ऐड ऑन कर लें अतीक भाई, हमारा जी जो यंग बच्चा है, मतलब वो 60% जो नौजवान है, जी वो मतलब आपको पता है, अमेरिका पहुंच जाऊं, कनाडा पहुंच जाऊं, यूके पहुंच जाऊं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाऊं, यूके में जी जॉब का जो रिसेशन है वो भी जी आपके सामने है, उसको भी जी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं बिल्कुल बताता हूँ। मैं अभी इस वक्त दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट्स में गया हूँ, और 4 कॉन्टिनेंट्स में लीडर्स को ट्रेन किया है, यूनिवर्सिटीज़ के बात की है। मेरी अपना बड़े लिंकेजेस हैं यूके के साथ, स्वीडन के साथ, मेरी फैमिली स्वीडन में है, बेल्जियम में है, एंड ऑल अदर्स। मैं आपको बिल्कुल साफ पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि देखें, आपकी उर्दू लैंग्वेज है, पंजाबी है, एंड आपकी इंग्लिश आपको आती है, जो थोड़ी बहुत आती है। अब जो आपको इंग्लिश आती है, तो आपने ये सबसे पहले देखना है कि इंग्लिश कंट्रीज कौन से हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करना है, और उनके अंदर फिर देखेंगे क्या है। तो वो 4-5 ही बनते हैं, और वो 4-5 इंग्लिश कंट्रीज को कौन से हैं जहाँ पे आप अपने स्किल्स को मनवा सकते हैं। तो नंबर 1 उसमें आता है यूके आ गया, कनाडा आ गया, अमेरिका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया। सो इन 5 कंट्रीज की हालात देखें ना अभी इस वक्त, तो समझने की बात है कि, और ये मेरे से कोई बहुत लोग पूछते हैं कि भाई किधर का रुख करें। भाई मैं यूके में रहा हूँ, यूके की गवर्नमेंट के साथ काम किया है, लंदन की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एज अ बिम मैनेजर काम किया है। वहां पे कहत पड़ा हुआ है, कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारे लोग बिल्कुल देखें, वहां पे वीजे लगवा के वहां पे ये करना वो करना, एक नॉर्मल बंदा जो आपकी जमा पूंजी बेच के स्टूडेंट वीजा लेके जाता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। नंबर 2, आप कहते हैं कि जी मैं उसका इस तरह करूं कि उसको अमेरिका चला जाऊं। अमेरिका में इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपको ग्रीन कार्ड या उसको भूल जाएं, वहां पे इतना ज्यादा सिस्टम ने उनके इंस्टीट्यूशनल सिस्टम ने रुकावट पैदा कर दी है कि आप नहीं जा सकते, और ना आपका फ्यूचर इस तरह का है। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लाइन लगी हुई है पीआर वालों की, अभी तक लोग छोटे छोटे जो पीआर से पहले वाली होती है वो क्रॉस नहीं की, तो पीआर उनको क्या मिलेगी, इतना ज्यादा लंबी लाइन है। सो कहने का मकसद ये है कि अब कनाडा में आपको पता है कि फ्रेंच भी है, और बर्फ बर्फ भी है, बाकी चीजें भी हैं। सो इन सारी चीजों को आप देखते हुए आपको बड़ा सीधा नजर आएगा कि एट द मोमेंट न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जो का वीजा सिस्टम भी आसान है, स्टूडेंट को भी, वो इनको 11,000 स्टूडेंट्स आईटी पीपल की जरूरत है। स्किल गैप है इनका, जिनको इन्होंने पूरा करना है। इनका स्किल गैप इनको है इन फार्मिंग इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, इनके एग्रीकल्चर में इनको चाहिए बंदे। इसके अलावा इनको एआई में, जो पाकिस्तान से एआई, आपको पता है बूम आया हुआ पाकिस्तान में एआई स्किल बच्चों का, वहाँ से इनको आईटी के बच्चे इनको चाहिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो सिविल इंजीनियर्स, नर्सेज चाहिए इनको। तो अब जो वहाँ पे ट्रेड्समैन हमारे जो नेवटेक और टीवीईसी और ये टेक्टा में हैं, वहाँ पे देखिए 300,000, 3 लाख बंदे ट्रेन कर रहा है नेवटेक, राइट। तो अब वो जो 300,000 हैं, उनको रुख किधर होना चाहिए एट द मोमेंट,
ان کا اسٹیٹ اوے رخ جو ہے سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ نیوزی لینڈ، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پی آر ملنا آسان ہے، پوسٹ ورک اسٹڈی ویزا ملنا آسان ہے. اگر آپ ماسٹرز کے لیے آتے ہیں یا پی ایچ ڈی کے لیے آتے ہیں تو فیملی کو لے کے آ سکتے ہیں. یعنی آپ کی مسز جو ہوگی وہ فل ورکنگ بینیفٹ اور فل ورکنگ بینیفٹس میں ہوگی، آپ آرام سے یہاں پہ زندگی گزار سکتے ہیں. دنیا کا سیفسٹ، سیکیورسٹ اور اس کا پاسپورٹ دنیا میں مانے جانے والا پاسپورٹ ہے. یہاں کی بیچز پیراڈائز ہیں. یہاں پہ دنیا کی ٹاپ موسٹ جو مووی ہالی ووڈ مووی میکرز ہیں نا یہاں پہ آتے ہیں مووی بنانے کے لیے. تو دیکھ لیں کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے قدرت کے موسم اس کے یہاں کے دیکھیں کیسے ہیں. تو آپ کو ٹاپ آف دی لائن ایک پاسپورٹ وقت پہ جو مل سکتا ہے نا وہ یہاں سے مل سکتا ہے. اور اپنی ایجوکیشن کو مضبوط کریں. آپ پی ایچ ڈی پاتھ ویز پہ آ سکتے ہیں، آپ ماسٹر پاتھ وے پہ آ سکتے ہیں. یہ تو ایک کیٹیگری ہے جو کہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ ایک چیز بڑی ہی یونیک ہے یہاں پہ، جو پی ایچ ڈی کے لیے یہاں پہ لوگ آتے ہیں نا، جن کو یہاں پہ داخلہ اگر مل جاتا ہے تو ان کی یونیورسٹیوں میں، تو وہ ڈومیسٹک دیتے ہیں فیس، انٹرنیشنل فیس نہیں ہے یہاں پہ. سو وہ ڈومیسٹک جو لوگ یہاں پہ پے کر رہے ہوتے ہیں وہ پی ایچ ڈی کی فیس یہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں. اسی لیے پرویز مشرف کے دور میں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں 111 بندے یہاں پہ بھجوائے تھے، اور اس کے بعد 111 ابھی واشنگٹن اکارڈ کے تحت بھی ان کو پی سی نے ضم کیا ہے اسی نیوزی لینڈ کے سسٹم کو، تاکہ ہمارے بچوں کا ادھر آنا جانا بہتر ہو. اب دوسرے نمبر پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں جو فیملی مین ہیں، جو پہلے ہی پروفیشنل ہیں. اس وقت میرے پاس اتنی لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ مڈل ایسٹ گلف کرائسس سے وہاں سے لوگ بھاگنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی بہت ہیں، سب کچھ ہے. تو برائے مہربانی وہ پیسے ضائع نہ کریں. اس پیسے کو اور اس جتنا بھی آپ کو تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس کو نیوزی لینڈ لے کے آئیں. کیوں نیوزی لینڈ کے آپ کو یہاں پہ بزنسز مل سکتے ہیں، یہاں پہ کاروبار مل سکتا ہے، یہاں پہ آپ کو ورک ویزے مل سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو بڑے آسانی سے پی آر کی مل سکتی ہے. اور آپ کو جو آگے پیچھے جو بھاگنا پڑ رہا ہے، جو آپ کو مڈل ایسٹ سے ابھی پرابلم ہے، اور آپ کو بتایا کہ مڈل ایسٹ والے ملکوں میں آپ بندے تو ہمارے سارے چلے جاتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کو اپنائیت اس طرح کی یا کارڈ یا یہاں کے اوننگ آف لینڈ یا اوننگ آف ہاؤسز یا مارگیجز یا اس طرح کا مل سکتا ہے؟ نہیں. صرف اینڈ صرف آپ کو مل سکتا ہے ان کنٹریز میں جو آپ کو یہ چیزیں فروغ دیتی ہیں. تو اگر آپ کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، آپ 40 سال کی عمر کے ہیں، اور آپ اپنے لیے ایک چھوٹا سا آپ نے ہنر پہلے ہی پروفیشنل رکھا ہے، تو اسکلڈ امیگریشن کیٹیگری کو دیکھیں، اس میں آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر اس میں نہیں آ سکتے ہیں آپ اسکلڈ امیگریشن کیٹیگری میں، تو آپ پھر ورک کیٹیگری میں دیکھیں کہ بھائی کوئی ایسے بزنسز ہیں جو یہاں پہ آپ کو تھوڑا وزٹ کرنے، یہاں پہ چکر لگا کے آئیں، تھوڑا اس طرح کے سمٹس میں آئیں، یہاں پہ دیکھیں ان کے حالات کے کس بزنس کے آپ ساتھ. ٹکٹ دیتے نہیں ہیں سر، کیسے آئیں وہاں پہ ہم؟ جی بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے اس بات میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ کو میں تھوڑا سا پیرٹی بتاتا ہوں کہ پاکستان سے 3000 لوگ ہر سال وزٹ پہ یہاں پہ آتے ہیں، اور وزٹ کرنے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں. یہ رفلی فگر ہے اس وقت. اب وہ جو سارے آتے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر جا کے آسٹریلیا میں یا کہیں اور، یا واپس جا کے پاکستان میں بیٹھ جاتے ہیں اپنے وہی کمفرٹ زون کے اندر. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ یہاں کی سکل سیکھیں، یہاں کے معاشرے میں بڑے پھولیں، جس طرح میں نے کیا ہے، میرے دونوں بچوں نے کیا ہے، اور بیک ٹو پاکستان پھر لے کے جائیں چیزیں، بیک ٹو ٹیکنالوجی پاکستان لے کے جائیں. اب میرے بیٹے نے پاکستان میں کمپنی بنائی ہے ایئرٹیک، میرے بیٹا پاکستان جا کے اس نے سارا سسٹم ڈیولپ کر لیا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا، اور باقی پوری لیبز بنا لی ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ پاکستان کو مت بھولیں. جدھر بھی آپ جاتے ہیں، دنیا کے کسی کونے پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے کاٹھے انگریز بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فرسٹ کلاس سٹیزن صرف اپنے کنٹری میں بن سکتے ہیں، کسی دوسری کنٹری میں نہیں بن سکتے. تو آپ یہاں پہ آئیں، اچھی لائف انجوائے کریں، لیکن پاکستان کو زر مبادلہ دیں، پاکستان کے بیک اپ لوگوں کو اپنائیں. دوسری کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی تھی کہ لوگ جو کہ آتے ہیں یہاں پہ ورک ویزا، ورک کے سلسلے میں ورک ویزا کیٹیگریز میں آ سکتے ہیں. انہوں نے بڑا آسان کر دیا ورک ویزا میں. آپ کو انٹینشن اپنی صحیح ظاہر کرنی. جب آپ ویزا کا لیٹر بھرتے ہیں تو ہمارے لوگ نہ تو اپنی انٹینشنز، نہ کور لیٹر پراپر لگاتے ہیں، نہ ہی اپنی انٹینشن ظاہر کرتے ہیں، نہ بینک سٹیٹ میں انہوں نے سب کچھ لکھا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر، اور تو ان کو کچھ نہیں پتا چلنا نا. آپ وہ کاغذات ہی پورے نہیں کرتے، اور آپ ایک آنکھیں بند کر کے اگر آ جائیں تو ویزا ریجیکٹ تو ہوگا، اسٹریٹ اوے ہوگا. اگر آپ اپنی تمام فارمیلٹیز پورا کرتے ہیں، اپنی انٹینشن صحیح ظاہر کرتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ کے لیے آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کی انٹینشن، ورک ویزے کے لیے آنا ہے، ورک ویزے کی انٹینشن کریں. اگر آپ بزنس کرنے آ رہے ہیں، بزنس کی انٹینشن شو کریں.
تو تب بھی تو آپ کو چیزیں ہوں گی. ادروائز آپ یہ کہیں گے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کوئی ہمیں وہ کر دے تو وہ اس طرح ہوگا نہیں. اچھا اب ہے بزنسز والے. دیکھیں بزنس میں جو اس وقت اتنا بڑا ٹاپ آف دی لائن جو بزنس کی یہاں پہ منڈی ہے فار دا ٹائم بینگ, انفارچونیٹلی پاکستان کیا بزنس کر رہا ہے ایٹ دا مومنٹ؟ ٹیکسٹائل, لینن, رائس, 3 کیٹیگریاں جو 1955 سے لے کر 1990 کے دہائیوں میں ہو رہی تھیں. اور نیوزی لینڈ بھی ووڈ پلپ اور اس طرح کے جو چھوٹے موٹے چیزیں ہیں وہ وول یہ دے رہا ہے پاکستان کو. جبکہ باقی کنٹریز کا معیار دیکھیں کہ وہ کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں اس ملک سے. ایگریکلچر ہمارا کنٹری اس وقت پوسٹ ہارویسٹنگ جتنا بھی ایگریکلچر ہے ہمارے 55,000 ایکڑ. بچپن میں کتابیں میں پڑھتے تھے ہم ایک زرعی ملک ہیں جی, اور آج ہم 8 بلین کی ایڈیبل چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں. باہر سے منگوا رہے ہیں. ایگریکلچر کے حالات ہیں. تو ہمارے پاس 300,000 فارم اینیمل ہیں ایٹ دا مومنٹ, رائٹ. ہمارے پاس 55,000 ایکڑ آف لینڈ پنجاب میں ہے. ہمارے پاس سیف سٹی کی انویسٹمنٹ کا سیپیک کاریڈور 1 بیلٹ کاریڈور سے ہو رہی ہے. اچھا اتنی ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں ہمارے پاس, اب ان نعمتوں کو کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں نیوزی لینڈ اے آئی, پرسیجن ایگریکلچر, ڈیری فارمنگ اور یہ ساری چیزوں میں ٹاپ آف دی لائن میٹ, پوری دنیا کو میٹ, پریمیم میٹ, گوشت اور ایگری ٹیک ٹوین سسٹم, کراپ اریگیشن سسٹم میں دنیا کا ٹاپ موسٹ کنٹری ہے. اب یہ ایگری ٹیک اگر ہم ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسک بناتے ہیں پاکستان کے انڈر, پاکستان کے SIFC کے انڈر ہو جائے, یا انڈر پاکستان کے اگر سکیل کا کرنا ہے تو نیوٹیک اور ان کا NZTA ہو جائے, اگر فورن ایگریکلچر کریں تو موفا پاکستان کا اور یہاں کا MFAT ہے, ان دونوں کا انسٹیٹیوشنل ڈیسک بن جائے. PNBC فیسیلیٹیشن کا کردار ہر ڈیسک میں کرنے کے لیے تیار ہے. ہم لنک کروائیں گے ان ساروں کو, انڈیویجول کو بھی لنک کروائیں گے, بزنسز کو بھی لنک کروائیں گے. نہ صرف ایگری ٹیک میں کروائیں گے جو کہ ایگریکلچر میں ہے, ان کے یہاں سے پرسیجن ایگریکلچر, ڈیری فارمنگ, ملک اور آل ادر جینیٹک بایولوجی جس میں بھی ہم کرنا چاہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کلائمیٹ, اریگیشن سسٹمز, اس کے علاوہ ہم جا سکتے ہیں ٹورڈز دیئر ہائی اینڈ جو ان کے ڈیجیٹل اکانومی ہے اس پروڈکٹس کے اندر, سیس, سائبر سیکورٹی, AI ایتھکس جو ہمارے میں بہت بڑا بوم آ رہا ہے AI کا, تو اس کے ایتھک انفراسٹرکچر کو ہم انسٹال اپنے ملک میں کر سکتے ہیں. اب ان کے لیے نیوزی لینڈ بھی پاکستان سے روابط بڑھانا چاہتا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے ابھی اس وقت, سب سے پہلے ایمبیسی کھولنا تھا اگر روابط بڑھانا چاہتا ہے. جی بالکل, یہ پہلے ایمبیسی کھولیں گے, یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, کیونکہ ایٹ دا مومنٹ پاکستان کی جو ابھرتی ہوئی صلاحیت ہے, اور کیا ہے وہ 255 million of 5th largest populous country in the world and 60% of youth which is under the age of 30 with a median age of 25.1 year. تو 30 اور 100,000 IT ہم پروڈیوس کر رہے ہیں بندے in a year. اور ہم کلاؤڈ بیسڈ ٹیکنالوجیز میں یہاں پہ 1-to-1 ورچوئل یونیورسٹی ہماری اور ان کی یونیورسٹی سے لنکیجز کر کے, جو میں نے آپ کو سکل کا فریم ورک بتایا جس میں الیکٹریشین ہے, پلمبر ہے, نرسز ہیں, کنسٹرکشن ہیں, ٹریڈ سکل ہیں, ان کو وہاں پہ ٹرین کر کے ان کو یہاں پہ ایک موفا MFAT کے ذریعے ہم یہاں پہ ایک ڈیسک فیسیلیٹیشن لیب بنا کے انڈر PNBC ایک فرینڈشپ سوسائٹی ڈیولپ کر کے ہم یہ لنکیجز بنا کے پوری پائپ لائن ایک بندوں کی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں نیکسٹ 3 سالوں میں آپ نے تھوڑی سی بھی محنت کی ہماری گورنمنٹ نے, میں کیٹیگریکلی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ 10,000 پاکستانی ان نیکسٹ 3 ایئر یہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا چھوٹا ملک ہے, اس کے بندے اتنے تھوڑے ہیں کہ بہت تھوڑی سی محنت کرنے سے ہم ان کی پارلیمنٹ تک پہنچ سکتے ہیں, ہم وہاں کے انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن میکنگ تک پہنچ جائیں گے, ہم یہاں کے گورنر اور میئر لگ جائیں گے. سو ایک چیز بتائیے گا, اس وقت آج اپروکسیمیٹلی نیوزی لینڈ میں کتنے پاکستانی اویلیبل ہیں؟ اس وقت پاکستان کے جو ٹوٹل 15,000 اینڈ ابو پاکستانی ہیں. اب یہاں کے جو پاکستانی ہیں وہ کہ پڑھے لکھے جگہوں پہ ڈیفرنٹ سلاٹس میں ہیں, اراؤنڈ 6,000 اینڈ ابو یعنی کہ اراؤنڈ 8,000 آکلینڈ میں ہیں. تو یہ لوگ ٹیئرز میں, اچھی ٹیئرز میں بزنسز میں بھی ہیں جو کہ بزنسز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ PNBC نے پورا ایک ریکارڈ ان کا بنایا ہے, ہم اپنے جتنے بزنسز ہیں اپنے اندر لے کے آ رہے ہیں. پاکستان سے جو PNC اسٹینڈ فار پاکستان نیوزی لینڈ بزنس کاؤنسل,
سو جو کہ میرا ادارہ جو ہم نے بنایا ہے, ہم نے پورا ڈیٹا بیس ادھر اکٹھا کیا ہے یہاں پہ لوگوں کا, اور وی آر ولنگ, یہاں کے پاکستانی بزنس مین ولنگ ہے کہ وہاں سے لوگ اگر آئیں تو ہم ان کے بزنسز کے ساتھ مل کے ان کو رستہ بتائیں گے, ان کو روڈ میپ بتائیں گے, ان کو کہیں گے کہ اس ایریاز میں آپ بزنس کرو تاکہ آپ کا بزنس کامیاب ہو. اور یہی ہمارے پاکستانی ان کو ورک ویزے میں بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اور یہی پاکستانی ان کو اچھی یونیورسٹیز اور باقی لنکیجز بھی دے سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ where there is a will there is a way, جہاں پہ آپ کا دل, جہاں پہ آپ کا ارادہ ہو, وہاں پہ اللہ تعالیٰ رستے بنا دیتے ہیں. تو آپ پاکستانیوں کے لیے میری یہ بالکل ہم اپیل ہے کہ اپنے آپ کو بالکل دنیا میں تنہا محسوس کرنے کی بجائے یا نا امید ہونے کی بجائے اپنے آپ کو بڑا تھوڑا گروتھ مائنڈ سیٹ سے دیکھیں, اور پھر کیلیبریٹ کریں کہ کس ملک کی طرف جانا ہے, کہاں آپ کو فائدے زیادہ ہیں, کہاں آپ کے بچوں کی اور اپنی لائف بہتر ہونی ہے. تو پھر آپ سب سے پہلے تو آسانی کی طرف جائیں نا. یہ نہ ہو کہ میں امریکہ کا بڑا نام سنا ہوا ہے جی, امریکہ از اے پاورفل کنٹری ہے, یا ہم نے چائنا میں جانا ہے اور چائنا میں جا کے آپ پھر واپس جا رہے ہوں گے کہ جی لینگویج کا مسئلہ ہے, وہاں پہ نوکری نہیں کر سکتے. آپ جی پولینڈ جانا ہے یا یورپین جانا ہے, ان کی لینگویجز آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں اور ڈفرینٹ حالات میں آپ کو جانا پڑتا ہے. تو وائی ناٹ کہ آپ اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے ایک آسان زندگی جس میں آپ ایزیلی پاسپورٹ حاصل کر سکیں. بیکاز میں پاکستان گیا تو میں نے کہا کسی بھی انسان نے اگر ترقی کرنی ہے اس کو 2 زبانیں آنی چاہیے, بہت ضروری ہے. اس کے پاس 2 پاسپورٹ ہونے چاہیے جو بہت ضروری ہیں. 2 پاسپورٹ, ایک پاکستان کا اور ایک اور. زبانیں ایک پاکستانی اور ایک باہر کی, اگر اس نے ترقی کرنی ہے تو, اگر اس نے اس دنیا میں اپنا مقام بنانا ہے. یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں نے جب پاکستان سے موو کر کے انگلینڈ گیا اور انگلینڈ سے بعد یہاں پہ آیا ہوں, اور جتنے میں نے 5 7 8 سالوں میں جو یہ نیوزی لینڈ میں سفر طے کیا ہے, اگر میں اس کو ایکویٹ کروں نا پاکستان میں جو میں نے 30 40 سال زندگی گزاری ہے, تو یہ 7 8 سال میں اس سے بڑھ کے میں نے اچیو کر لیا ہے, میرے بچوں نے اس سے بڑھ کے اچیو کر لیا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم آپ کو ایک دے رہے ہیں, ایک کھلا میدان دے رہے ہیں, SIFC آپ کو مدد کر رہی ہے, گورنمنٹ کو ہم آن بورڈ کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں نے سوال اس لیے کہا تھا کہ گورنمنٹ نے, جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو آن بورڈ ہونا ہے یہاں پہ, ان کے منسٹرز کو یہاں پہ آنا چاہیے, اور ان کے باقی جو امپورٹنٹ لوگ ہیں, فارن منسٹر ہیں, پرائم منسٹر سے ہماری اپیل ہے وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں کے لوگوں سے ملیں تاکہ اپنے لوگوں کے لیے کام کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ ول اسٹے ان ٹچ. اور ڈیئر ویورز, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب.